नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से, उसकी तौफ़ीक़ से मैं अपनी किताब अफ़ज़लियत अली अलैहिस्सलाम, इसकी नशिस्त नंबर 32 लेक्चर नंबर 32 लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पिछली चंद नशिस्तों से मैं आयत तत्हीर पे गुफ्तगू कर रहा हूँ कि ये जो आयत मजीदा है, इसके जो मिस्दाक़ अव्वल हैं वो मौला अली अलैहिस्सलाम हैं, और ये मौला अली अलैहिस्सलाम की कुल्ली अफ़ज़लियत है। यानी ये मुकाम और मर्तबा ताजदार कायनात के बाद मौला अली और मौला अली अलैहिस्सलाम की औलाद को और मौला अली अलैहिस्सलाम की पाक ज़ौजा को अता हुआ है। तो आप कहते हैं भाई कुल्ली अफ़ज़लियत से ही बंदा अफजल बनता है, किसी के फ़ज़ाइल बेशुमार हों, किसी के खसाइस हों, सिफ़ात हों, तो वो अफजल ही नहीं बनता। हालांकि ये भी बात 100% गलत है। इंसान फ़ज़ाइल से अफजल होता है, चूँकि अफजल का जो मादा है वो फ़ज़ल से है। जब मैं इसकी दूसरी जिल्द को शुरू करूंगा तो वो यहीं से शुरू करूंगा। अफजलियत के जितने भी शराइत और वाजबात हैं वो सारी मैं बयान करूंगा। उसमें कुरान मजीद फुरकान हमीद से भी मैं कोई 50-60 के करीब आयात दूंगा, फिर अहादीस दूंगा कि वो बंदा अफजल बनता कैसे है, फिर इसके मानी बयान करूंगा अफजल के कोई 40-50 के करीब लुगत से। मैं इस फितने का कला कमा ही कर दूंगा कि फजाइल की कसरत से ही बंदा अफजल बनता है। जिसके पास फजाइल ही ना हो अफजल कैसे होगा? आप जिसको अफजल मानते हैं उसके फजाइल बयान करने के बगैर मुझे बताए कि वो अफजल कैसे बनेगा? फजाइल से ही बंदा अफजल बनता है। ये इसलिए इसका इनकार करते हैं ये लोग। इनको पता है कि सारी कायनात भी मिल के अली अलैहिस्सलाम के फजाइल लिखना शुरू कर दे तो लिख नहीं सकेंगे। ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास का फरमान है, इसलिए इनको तकलीफ है। आज जो रवायत देना चाहता हूं मैं, इमाम तबरानी अहले सुन्नत के सर का ताज, इसको अपनी किताब मुअज्जम कबीर में लेके आए। उसकी जिल्द नंबर 3 है। हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 2761। इसी रवायत को इमाम हैसमी अहले सुन्नत के सर का ताज मजमा ज़वाइद व मंबाउल फ़वाइद में लेके आए। उसकी जिल्द नंबर 9 है, सफ़ा नंबर 181, बेरूत लबनान की छपी हुई किताब। इसी हदीस को इमाम ज़हबी सैयर अलामुन नुबला में लेके आया, जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 268, बेरूत लबनान की छपी हुई किताब। इसी हदीस को इमाम इब्ने कसीर तफसीरुल कुरानुल अज़ीम में जिल्द नंबर 3, सफ़ा नंबर 484 और 85, बेरूत लबनान की छपी हुई किताब। इसी रवायत को इमाम हलबी सीरतुल हलबिया में लेके आया, जिल्द नंबर 3, सफ़ा नंबर 355, और ये बेरूत लबनान की छपी हुई किताब। इसी रवायत को इमाम इब्ने असाकिर अपनी तारीख दमिश्क अल कबीर में जिल्द नंबर 13, सफ़ा नंबर 265, और ये भी बेरूत लबनान की छपी हुई किताब। इसमें हजरत अबू जमीला रवायत करते हैं कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम हमको नमाज पढ़ाने के लिए जब तशरीफ लाए तो एक नासबी ने, एक खारजी ने, एक दुश्मन अहले बैत ने, एक लानती ने इमाम हसन बिन अली अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया, खंजर से वार किया, आपको जख्मी कर दिया। जब जख्मी कर दिया तो फिर आप कुछ दिनों के बाद जब आपकी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो आप दोबारा तशरीफ लाए मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए। तो आपने खुतबा इरशाद फरमाया। वो खुतबा उन्होंने जो बयान किया वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। इमाम हसन बिन अली अलैहिस्सलाम ने, आपने फरमाया, या अहलल इराक, ए इराक वालो। ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम का खुतबा है। आपने फरमाया, अल्लाह से डरो। फीना फ़इन्ना उमराउकुम व दीफानुकुम व नहनु अहलु बैतिल्लज़ी क़ालल्लाहु तबारक व तआला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। आपने फरमाया, लोगो अल्लाह से डरो, बेशक हम तुम्हारे अमीर हैं। अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने हमको तुम्हारा अमीर मुकर्रर कर दिया है।
ہم تمہارے مہمان ہیں اور ہم ہی وہ اہل بیت ہیں جن کے بارے میں اللہ نے یہ آیت تطہیر نازل کی تھی، ہم وہ ہیں۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو روایت کہتی ہے فما زال یومئذ یتکلم حتی ما یری فی المسجد الا باکیا، کہ جو شخص بھی ادھر تھا مسجد میں وہ اس کی آنکھیں زاروں قطار برسنے لگیں، وہ رونے لگا امام حسن بن علی علیہ السلام کا یہ خطبہ سن کے۔ امام حسن علیہ السلام کی آواز میں اتنا درد تھا، اتنے درد کے ساتھ آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ پہلے تو میرے بابا کو شہید کر دیا، پھر اس کے بعد حملہ کر کے مجھے زخمی کر دیا، ذرا پہچانو ہم کو، ہم کون ہیں، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ہم تمہارے امیر مقرر کیے گئے ہیں، ہم وہ اہل بیت طہار ہیں، ہم تو صرف تمہارے مہمان بن کے رہ گئے جن کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی کہ اللہ چاہتا ہی یہ ہے کہ حضور کی اہل بیت تم سے ہر قسم کے نجس کو دور رکھا جائے، تم کو پاک صاف طاہر مطہر رکھا جائے۔ اور روایت کرتی ہے حضرت ابو جمیلہ کہتے ہیں کہ جو آنکھ بھی میں نے دیکھی وہ رو رہی تھی، برس رہی تھی۔ اس پہ بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، بس یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اس روایت سے بھی پتہ چلا جو آیت تطہیر کے مصداق ہیں وہ یہی مولا علی اور علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اگلی روایت دینا چاہتا ہوں جس کو علامہ شوکانی فتح القدیر میں لے کے آئے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر ہے 279 اور 280، اور یہ بھی بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ پیچھے میں نے یہ روایت آپ کے سامنے بیان کی، اس میں تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں۔ اس کو بھی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں۔ آپ روایت کرتی ہیں کہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بیتہا علی منامۃ لہ علیہ کساء خیبری فجاءت فاطمۃ ببرمۃ فیہا خزیرۃ۔ اما روایت کرتی ہے کہ تاجدار کائنات میرے گھر میں تشریف فرما تھے اور آپ اوپر والی منزل پہ تھے، اور اتنے میں پاک سیدہ فاطمہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا اپنے بابا جان کو ملنے کے لیے میرے گھر میں تشریف لائیں، اور آپ نے ایک ہنڈیا اٹھائی ہوئی تھی اور اس میں خزیرہ تھا۔ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ خزیرہ اسے کہتے ہیں جو روٹی سے اور گوشت کے شوربہ سے مکس کر کے ایک سالن تیار کیا جاتا ہے، اس کو خزیرہ کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آپ تشریف لائیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ اپنے شوہر کو بلاؤ، اپنے بیٹوں کو بلاؤ، حسن اور حسین کو۔ جب ان کو بلایا گیا تو وہ آقا علیہ السلام کے پاس آ گئے، مولا علی علیہ السلام بھی، پاک سیدہ بھی، حسنین کریمین بھی۔ پھر آپ فرماتی ہیں نازلت علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور آقا علیہ السلام کی ذات پر پھر یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی فَأَخَذَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِفَضْلَةِ كِسَائِهِ فَغَشَّاهُمْ إِيَّاهَا ثُمَّ أَخْرَجَ يَدَهُ مِنَ الْكِسَاءِ وَأَلْوَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ۔ آپ فرماتی کہ آقا علیہ السلام نے پھر اپنی چادر تطہیر کو ان کے اوپر پھیلا دیا، اور پھر اسی چادر تطہیر سے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک باہر نکالے، اللہ کی بارگاہ میں بلند کیے اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصاتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اور پھر فرمایا مولا یہ میری اہل بیت ہیں، یہ میرے بڑے خاص ہیں، اور ان سے ہر قسم کے نجس کو رجس کو دور رکھ اور ان کو طاہر مطہر رکھ۔ قالہا ثلاث مرات۔ آپ فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ قالت ام سلمہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا، اما روایت کرتے پھر میں نے کیا کیا، وہ جو کرٹن تھا، وہ جو ستر تھا، وہ جو پردہ تھا، اس میں سے میں نے اپنا سر باہر نکالا۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا معاکم، میں نے اس پردہ سے سر باہر نکال کے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ آ جاؤں، میں بھی چادر تطہیر کے نیچے آگے کھڑی ہو جاؤں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال انک الی خیر مرتین۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ام سلمہ تو جہاں کھڑی ہے وہ بھی خیر ہے۔ 2 مرتبہ آقا علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا۔ اس روایت سے بھی یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہو گئی، بالکل واضح ہو گئی کہ یہ جو آیت مجیدہ ہے
اس کے جو مصداق کے اول ہیں اس ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے علیہ السلام۔ اگلی روایت دینا چاہتا ہوں، اور اس روایت کو ابو دیلم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس کو امام ابن جریر طبری جامع البیان فی تفسیر القرآن میں جلد نمبر 20 ہے، صفحہ نمبر 15 اور 16، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب۔ اسی روایت کو امام ابن کثیر تفسیر القرآن العظیم میں جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 471، اور یہ بھی بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں امام علی بن حسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کا وہ شام کے وہ سیڑھی کے زینہ پہ جو ایک بڑا معروف خطبہ ہے وہ بیان کیا ہے کہ اس میں ایک بندے نے کھڑے ہو کے جب تنقید کی تھی امام پاک کی شان میں، تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا اس بندے سے، اس شامی سے فرمایا تھا، اما قرات فی الاحزاب انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کیا تو نے سورہ احزاب کی آیت مجیدہ تلاوت نہیں کی؟ فقال نعم ولعنتم ہم قال نعم، اس نے کہا کیوں نہیں، میں نے تلاوت کی ہے، یہ پڑھا ہوا ہے سارا کچھ میں نے، تو کیا وہ ہو تم؟ اس آیت مجیدہ میں جو حضور علیہ السلام کی اہل بیت کا ذکر ہے، جن سے ہر قسم کے نجس کو، نجاست کو، غلاظت کو دور رکھا گیا ہے، اور جن کو اللہ نے پاک، صاف، طاہر، مطہر، منزہ، مصفہ، مجلہ، ایسا اعلیٰ عرفہ تخلیق کیا ہے اور ایسا رکھا ہے، ایسا پرماننٹ پاک رکھا ہے، وہ آپ ہو؟ تو امام سجاد نے فرمایا ہاں اے حضور کی اہل بیت کے گستاخ اور بے ادب، وہ اہل بیت ہم ہی ہیں، ہم ہی رسول اللہ کے شہزادے، ہم ہی رسول اللہ کے گھر والے، ہم ہی رسول اللہ کی اہل بیت ہیں۔ تو اس روایت سے بھی میں شرح نہیں کر رہا، یہ بات بالکل ازر من الشمس ہو گئی۔ اس آیت مجیدہ کے جو مصداق ہیں وہ مولا علی، پاک سیدہ اور حسنین کریمین وہ ہیں۔ اگلی روایت دینا چاہتا ہوں، یہ چونکہ نفاست و طہارت کا ذکر ہو رہا ہے، پنجتن پاک کی بات ہو رہی ہے کہ یہ پرماننٹ پاک ہیں، اس مقام افضلیت پہ کوئی بھی اہل بیت طہار بالعموم اور یہ پنجتن پاک بالخصوص، ان کے اس مقام اور مرتبہ تک کوئی دنیا کا بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد۔ اس میں ایک روایت دیتا ہوں جس کو اہل سنت کے سر کا تاج ہیں، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی، ان کی بڑی معروف کتاب ہے شرف الموبد لآل محمد، اس کا صفحہ نمبر ہے 71، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اس کو امام ہندی نے بھی بیان کیا کہ اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان ابنتی فاطمہ حور آدمیۃ لم تحد ولم تطمس، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے، ہر قسم کی علائشوں سے پاک ہے، صاف ہے، منزہ، مصفہ ہے، پرماننٹ پاک ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ کسی ولی کی بیٹی ہو، غوث کی بیٹی ہو، قطب کی بیٹی ہو، صحابی کی بیٹی ہو، نیچے سے لے کے اوپر تک جب وہ مخصوص ایام میں ہوتی ہے تو اس وقت نہ وہ اللہ کے گھر میں جا سکتی ہے، نہ نماز ادا کر سکتی ہے، نہ قرآن پڑھ سکتی ہے، اس لیے کہ نماز کی شرط ہے طہارت، قرآن کو پکڑنے کی شرط ہے طہارت، اللہ کے گھر میں داخل ہونے کی شرط ہے طہارت۔ تو جب کوئی پاک نہ ہوگا اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتا، نماز ادا نہیں کر سکتی، قرآن کو نہیں پکڑ سکتی، بڑی سے بڑی شخصیت کی بیٹی اور ماں اور بہن کیوں نہ ہو۔ ہاں لیکن یہ جو ہستی ہے، یہ جو ذات ہے، اللہ کی عزت کی قسم ان جیسا کوئی کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اور امام جلال الدین سیوطی جو روایت لے کے آئے ہیں اپنی خصائص الکبریٰ میں، اور امام یوسف بن اسماعیل نبہانی جو شرف الموبد لآل محمد میں صفحہ نمبر 73 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب، وہ جو روایت لے کے آئے ہیں اس میں تو کمال ہی ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخصیت ہو، اس کی بیٹی ہو، اس کی بیوی ہو، اس کی بہن ہو، بہو ہو، جب وہ کسی کو پیدا کرتی ہے تو اس کے اوپر شریعت کی حد لاگو ہوتی ہے جب تک وہ اس نفاذ سے نکل نہ جائے۔ یہ شریعت مصطفیٰ ہے، کسی مولوی صاحب کی گھر کی وراثت نہیں ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی وہ اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی، قرآن نہیں پکڑ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک کہ وہ حیض و نفاس سے نکل نہ جائے، طہارت نہ لے لے۔
اس میں امام سیوطی اور امام نبہانی جو روایت لے کے آئے ہیں، دیگر کتب میں بھی یہ روایات موجود ہیں کہ جب امام حسن بن علی علیہ السلام کا ظہور ہوا، چلو ظہور سے اگر کسی کو تکلیف ہو، جب آپ کی ولادت ہوئی تو 15 رمضان کا مبارک دن تھا، ظہر کا وقت تھا، تو پاک سیدہ مصلی نماز پہ تھی۔ تو جب مولا حسن علیہ السلام کا ظہور ہوا تو کیا ہوا؟ نہ نماز چھوٹی ہے نہ روزہ ٹوٹا ہے۔ اور روایت ہے وَقَانَتْ إِذَا وَلَدَتْ طَهَارَتْ مِن نِفَاسِهَا بَعْدَ سَاعَةٍ حَتَّى لَا تَفُوتُهَا صَلَاةٌ وَكَذَلِكَ سُمِّيَتِ الزَّهْرَاءُ سلام اللہ علیہا، کہ امام حسن علیہ السلام کا جب ظہور ہوا تو اس کے فوراً بعد پاک سیدہ اسی طرح نماز بھی ادا کی، پاک صاف طاہر مطہر منزہ تھی، کوئی ایک نماز بھی پاک سیدہ کی قضا نہیں ہوئی۔ فرماتے جس کی زندگی کی کوئی ایک نماز بھی فوت نہ ہو، جس کی زندگی کی کوئی ایک نماز بھی قضا نہ ہو، اس کو فاطمہ بطول زہرا کہتے ہیں۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، بلکہ پوچھتا ہوں، کہ جو کہتے ہیں کہ 5 تن پاک نہیں کہنا چاہیے، سب تن پاک کہنا چاہیے، میں بھی تمہارے ساتھ مل کر سب تن پاک کہوں گا بھی، مانوں گا بھی، تقریریں بھی کروں گا، خطبات جمعہ بھی دوں گا۔ اب مجھے کسی ایک شخصیت کا بتا کہ جو اسی طرح پرماننٹ پاک ہو، بتا، مردوں میں بتا، عورتوں میں بتا، نوجوانوں میں بتا، بچوں میں بتا، کوئی ایک شخصیت بتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے علاوہ کہ جو اس طرح پرماننٹ پاک ہو۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے میں آپ کو کہتا ہوں، جو لوگ اہل بیت اطہار کے ساتھ دوسروں کو ملاتے ہیں، جو مکس اپ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ نہیں 5 تن پاک کا عقیدہ یہ تو شیعہ کا ہے، قرآن پڑھ کے دیکھو، احادیث مصطفیٰ پڑھ کے دیکھو، مسلم پڑھو، ترمذی پڑھو، ابو داؤد پڑھو، نسائی پڑھو، ابن ماجہ پڑھو، اہل سنت کی امہات الکتب پڑھو، 5 تن پاک کے ٹائٹل کے ساتھ متعدد سینکڑوں حدیث موجود ہیں، اور احادیث صحیحہ متواترہ بھی مشہورہ بھی موجود ہے کہ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کو اللہ نے بنایا ہی نور سے ہے، اور نور ہمیشہ پرماننٹ پاک ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، چیک کر لیں، جو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی سارے تن پاک، 5 تن پاک کیوں کہتے ہو؟ میں ایک بات پوچھتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ سب تن پاک کہنا چاہیے، میری اس سے نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے، ان سے ایک بات کرنی ہے کہ حضرت جی، مولوی جی، علامہ جی، حافظ جی، قاری جی، آپ کی بیوی کے ہاں، آپ کی بیٹی کے ہاں، بہن کے ہاں، بہو کے ہاں ولادت ہونے والی ہو، ولادت کا وقت قریب آ جائے تو ایسا کرے، ایمبولنس والے کو کال کرے، گاڑی تیرے گھر کے باہر آ کے کھڑی ہو جائے، تو اس ایمبولنس میں یا اس گاڑی میں بہن کو، بیوی کو، بیٹی کو، بہو کو بٹھائے، اور ڈرائیور کو کہے کہ چلو بھائی جامعہ مسجد فیضان مدینہ لے چلو، تو ڈرائیور آگے سے کیا کہے گا؟ حضرت صاحب آپ کی مت تو نہیں ماری گئی؟ اللہ کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو پیدا ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے، پیدا کرنے والی ناپاک ہوتی ہے، جگہ ناپاک، بستر ناپاک، وہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں جب تک وہ نفاس سے نکل نہ جائے۔ اتنی سی اوقات ہے میری اور مولوی صاحب کی اور اس کے بڑوں کی، اور مقابلہ کرتا ہے 5 تن پاک کا جو بائی برتھ پاک ہے۔ میں نے اہل سنت کی 70 کتابیں اٹھا کے ایسے دکھائی، یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ، وہ جو فیس بک کا پیج ہے اس پر وہ لیکچر پڑا ہوا ہے، میں 70 اہل سنت کی کتابوں کے ایسے حوالے دیے ہوئے ہیں کہ جب 13 رجب کا دن آیا تو حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ اللہ کے پاک گھر کا طواف کر رہی، ظہور کا وقت آیا تو اپنے گھر جانے لگی، آواز آئی فاطمہ بنت اسد اپنے گھر نہیں میرے گھر کے اندر آ، مولا تیرا گھر تو بڑا پاک ہے، طاہر مطہر منزہ مصفہ، انبیاء کی سجدہ گاہ ہے۔ آواز آئی فاطمہ یہی تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، یہی تو دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ جو آنے والا ہے بائی برتھ پاک ہے، جو پیدا کرنے والی ہے پرماننٹ پاک ہے، اور جہاں پیدا ہونے والا ہے جگہ کائنات سے پاک ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج کل یا اوپر تک چلے جائیں، کسی کی ولادت ہوتی ہے، اسے غسل دیا جاتا ہے، پھر کپڑے پہنائے جاتے ہیں، پھر اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے، پھر جا کے وہ پاک ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ خانہ کعبہ کے اندر بتاؤ کہ نلکا لگا ہوا تھا، اور پاک بی بی وہاں کوئی 1 گھنٹہ نہیں رہی، 2 گھنٹے نہیں رہی، 3 دن تک رہی ہیں، 3 دن تک۔
جب 3 دن تک رہی تو اس کا کیا معنی مفہوم بنتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام بائی برتھ پاک ہیں. اور اس کو حضرت عباس بن عبد المطلب نے بھی روایت کیا ہے، بلکہ اگلی سن لیں، ابو جہل ابو لہب نے بھی روایت کیا. لیکن اصول حدیث میں کافروں سے روایت لی نہیں جاتی، لیکن وہ کافر بھی کہہ رہے تھے کہ اس طرح اللہ کے گھر کا طواف کر رہی تھی فاطمہ بنت اسد، اچانک غائب ہو گئی، ہم ڈھونڈتے رہے، اور اللہ کے گھر کے اندر چلی گئی، اور دروازے سے نہیں گئی، روٹین سے جو آنا جانا ہوتا تھا وہ نہیں ہوا. اللہ نے دیوار کھول دی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے، اور دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جو پرماننٹ پاک ہیں. یہ دنیا میں آ کر کلمہ پڑھ کے غسل لے کر پاک نہیں ہوئے، بلکہ یہ بائی برتھ پاک ہیں. یہ پاک بن کے آئے ہیں، یہ پاک تھے، پاک ہیں اور پاک رہیں گے. ہاں، ان کے حاسدین ہی ناپاک ہیں، ان کے دشمن ہی ناپاک ہیں. اس لیے یہ جو نجس ہے، جو اہل بیت طہار کے قریب نہیں آیا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اور یہ بھی بات حسر سے شروع کی، انما سے، اے ایمان والو بے شک مشرک نجس ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے، غلیظ ہوتا ہے. یہاں مشرک کی ڈیفینیشن بیان کی تو فرمایا کہ وہ کیا ہوتا ہے، انما المشرکون نجس، مشرکون نجس، پلید، غلیظ. ادھر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا اہل بیت وہ ہیں جن کے قریب نجس آ نہیں سکتا. تو پتہ چلا مشرک وہ جس کے پاس نجس ہو، اہل بیت وہ جس سے نجس دور ہو. تو یہ تو ایک کوالٹی ہے نا مشرک کی، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرے تو اسے کہتے ہیں مشرک. لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، مشرک کی سب سے بڑی اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ نجس ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے، غلیظ ہوتا ہے، گندگی کا، نجاست کا ڈھیر ہوتا ہے. تو میں اب کھول کے کیا بیان کروں، کیا تکفیر کروں؟ تو جو اہل بیت سے دور ہو گئے سب سے بڑے مشرک تو پھر وہ ہوئے، اور جن کے دلوں میں اہل بیت طہار کی حب نہیں، یہ محبت، یہ مودت، یہ تعظیم، یہ توقیر، جن کے سینے ٹھنڈے نہیں ہوتے اہل بیت کے ذکر سے، جو مولا علی علیہ السلام کے فضائل سن کے، خصائص سن کے، مناقب سن کے، عظمتیں سن کے، رفتیں سن کے خوش نہیں ہوتے، ان کے چہروں پہ رونق نہیں آتی، خوشی نہیں آتی، مسرت نہیں آتی، سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، سب سے بڑے مشرک تو وہ ہوئے، اور سب سے بڑے نجس تو وہ ہوئے، پلید تو وہ ہوئے، غلیظ تو وہ ہوئے، ناپاک تو وہ ہوئے، گندگی کا ڈھیر تو وہ ہوئے. سب سے بڑے مشرک وہ ہوئے. قرآن کی نص دے رہا ہوں، مشرک ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس نجس ہو. اور نجس کیا ہے؟ جو اہل بیت سے دور ہو جائے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو حق بات کہنے کی اسی طرح توفیق دے، اور میں اسی طرح بغیر کسی مسلط کے اہل بیت طہار کی عظمت کے ڈنکے بجاتا رہوں، اس گھر کے فضائل سناتا رہوں. انشاءاللہ تعالی اس نشست کو ختم کرتے ہیں، اگلی نشست شروع کریں گے، پھر نئی آیت مجیدہ ہے اس پر میں گفتگو کروں گا. مولا علی علیہ السلام کی افضلیت پہ، جو ان کی شان پہ، جو ان کی قدر و منزلت پہ اگلی جو میں آیت مجیدہ آپ کے سامنے رکھوں گا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.